Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा लास्ट एपिसोड। मीरा यामान की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर सेंटर अब बुर्राक यामान और नैना एहसन मिलकर संभाल रहे थे। बुर्राक ने मीराए की डायरी में पढ़ा था कि वो बहुत जल्द अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से फंड्स और डोनेशंस इकट्ठी करके उसे सिर्फ तुर्की के पसमानदा लोगों के लिए नहीं बल्कि वो मुस्लिम ममालिक जिन पर जुल्म किया जा रहा है, यानी वो जो ऑप्रेस्ड हैं, उनके मजलूम मुसलमानों के लिए वो अपने फंड्स और डोनेशंस का 60% हिस्सा देना चाहती है। लेकिन उसके लिए पहले बहुत से वसाइल, फंड्स और डोनेशंस की ज़रूरत थी। बुर्राक और नैना ने इन 2 सालों में उसका ये ख्वाब 90% तक पूरा कर दिया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रमोशन नैना एहसन ने की थी। उसने एक बहुत ही काबिल सोशल मीडिया टीम हायर की जिसने उसके वेलफेयर सेंटर की सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रमोशन की। उसने उसके वेलफेयर सेंटर की प्रमोशन प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी करवाई। उन्हें उम्मीद थी कि मीराए यामान का ये ख्वाब, जिसमें वो फ़लस्तीन, लीबिया और कश्मीर जैसे इलाकों में बसने वाले मजलूम मुसलमानों के लिए अपने सेंटर से इमदाद फराहम करेगी, वो कुछ ही महीनों में 100% तक पूरा होने वाला था। आज मीराए यामान जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी नेकियां उसके लिए सदक़े जारिया थीं। कई छोटे और मासूम बच्चे जिनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, वो अगर आज स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसकी वजह मीराए यामान थी। वो बच्चे हर बार स्कूल जाते हुए अल्लाह से अपने उस मोहसिन के लिए दुआ करते जिसको अल्लाह ने उनके लिए वसीला बनाया था। कई घरानों के चूल्हे अगर आज जल रहे थे तो उसकी वजह भी मीराए यामान ही थी। उन घरानों के लोग भी हर बार रोटी का निवाला लेने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ अपने मोहसिन के लिए भी खूब अजर सवाब और कामयाबी की दुआ करते। इंसान मर जाता है मगर उसकी नेकियां जिंदा रहती हैं, जो उसके लिए सदक़े जारिया बनती हैं। ठहर गई आसमान की नदियाँ, वो जा लगी है उफ़क़ किनारे। उदास रंगों की चांद नैया उतर गए साहिल ज़मीं पर। ये मंजर इस्तांबुल के एक पॉश इलाके का था। उस खूबसूरत से कसर नुमा घर में निगाह दौड़ाओ तो हर तरफ कई नौकर चाकर घूम रहे थे। ऐसे में उस घर के ऊपर वाले पोर्शन के उस कमरे में देखो जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। ये दिन का वक्त था, फिर भी कमरे में रोशनी नहीं थी। खिड़कियां मोटे मोटे पर्दों से ढकी थीं, तमाम बत्तियां बुझी थीं। बेड पर वो एक मोटा कंबल मुंह तक ओढ़े बज़ाहिर सो रही थी। कमरे के दरवाजे के बाहर सूटेड बूटेड डॉक्टर खड़े थे, जो गोच के खानम और यूसुफ बे को बेहद संजीदगी से कुछ कह रहे थे। नाजली साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने एंटी स्ट्रेस टेबलेट्स ज़्यादा खा ली थी, इसीलिए उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई। आप कोशिश करें कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। वो अंदर कमरे से उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज़ सुन रही थी, साथ ही उसकी आंखें बरस रही थीं। उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक था। वो बेड की पुश्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसके सुनहरे बाल, जो कुछ साल पहले कभी उसने स्ट्रीकिंग के बगैर नहीं देखे थे, आज उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनमें कभी स्ट्रीकिंग हुई ही नहीं। उसकी आंखें वीरान और अंदर को धंस चुकी थीं। चेहरा मुर्दा मुर्दा और बेहद बुझा बुझा सा था। मैंने बहुत गलत किया, मैं गुनाहगार हूँ, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। काफ़ी दिनों से वो ये अल्फाज खुद से बार बार कहती। काश मैं गुजरा वक्त वापस ला सकती तो मैं अपना हर गुनाह, हर गलती सुधार सकती। नाजली ने ज़ेरे लब कहा और एकदम सिसक उठी। आंखों के आगे वो सब मनाजिर लहराने लगे जब उसने एक के बाद एक गुनाह किए। कभी उसे याद आता कि वो किस तरह बुर्राक यामान के पीछे भागा करती थी, कैसे उसने बुर्राक के घर जाकर नैना के साथ अजीब रूखा रूखा सा बर्ताव रखा और फिर किस तरह से उसने हसद, हवस और जलन की आग की वजह से मराद का साथ दिया। किस तरह से उसने बुर्राक और उसके घर वालों के बारे में मालूमात मराद तक पहुंचाई। उसे सब याद आ रहा था। वो ये सब चाहकर भी नहीं भूल सकती थी। इस्लामाबाद के खस्ता और बोसीदा से इलाके में निगाह दौड़ाओ तो एक छोटा सा घर दिखाई देता। उसके अंदर जाओ तो एक कमरे में बिस्तर पर वो कमज़ोर सा वजूद लेटा था, जो वक्फे वक्फे के साथ बुरी तरह खांसता।
اور جب وہ کھانستا تو کھانسی کے ساتھ اس کے منہ سے خون نکلتا۔ وہ کمزور سی بوڑھی عورت ٹی بی کی مریض تھی۔ اس کمرے سے باہر لیونگ روم میں نگاہ دوڑاؤ تو وہ لڑکی صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، سر دونوں ہاتھوں پہ گرائے بے بسی اور کرب سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا نینا، عریشہ زیر لب بڑبڑائی۔ میکائل ملک کے جیل جانے کے بعد سے اسے اس کی طرف سے جتنی بھاری رقم ملی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے اس رقم کو اپنے کاروبار کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کا بزنس پارٹنر اس کے ساتھ فراڈ کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ وہ بھاری رقم جو اسے میکائل ملک کی طرف سے ملی تھی وہ اس کا بزنس پارٹنر چرا لے گیا۔ اس وقت وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے بزنس پارٹنر کے خلاف FIR بھی کٹوائی، لیکن ہوا وہی جو اسے سب نے کہا اور جو وہ خود بھی اچھے سے جانتی تھی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا بزنس پارٹنر نہیں مل سکا۔ وہ اس وجہ سے اس قدر ڈپریسڈ تھی کہ دھیرے دھیرے اس کا اپنے بچے کچے کاروبار سے بھی دل کھٹا ہونے لگا اور کچھ ہی مہینوں بعد اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کی والدہ کو بھی اس کے کاروبار کے ختم ہونے کے کچھ ہفتے بعد ہی TB ہو گیا اور ان کے علاج کے لیے اسے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک جگہ نوکری تلاش کی، تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اس وقت اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس نے وہیں نوکری شروع کر دی۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جہاں اسے ریسیپشنسٹ کے طور پر رکھا گیا تھا۔ عریشہ کو اپنا وہ بڑا اور خوبصورت گھر بھی بیچنا پڑا جو اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں اس کے والد صاحب نے بنایا تھا۔ اس کے والد کی وفات تو کافی سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد یہ گھر انہوں نے عریشہ کے نام کر دیا تھا۔ اس سب کے دوران اس کے ذہن میں وہی الفاظ جگمگاتے جو اسے نینا احسن نے کہے تھے۔ تم جانتی ہو، کسی نے کہا ہے کہ دل خدا کا تخت ہے اور دل دکھانے کی سزا سخت ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیوار پہ دیکھا جس پر لگا پنکھا بند تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ مجھے تمہارا اعتبار نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ ذہن پر وہ مناظر لہرائے جب اس نے اپنے مفاد کی خاطر اپنی پرانی سہیلی جس کو اس پر بے حد اعتماد تھا اسے دھوکہ دیا۔ اسے آج بھی اچھے سے یاد تھا کہ کس طرح اس نے اپنا ضمیر بیچ ڈالا، کس طرح وہ پیسے کی، اپنے نفس کی اور شیطان کی غلام بن گئی۔ سبھی کھویا، تمام تارے، اکھڑ گئی سانس پتیوں کی، چلی گئیں اونگ میں ہوائیں۔ وہ کمبل ایک طرف کو کرتے ہوئے بستر سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سنگھار میز کی جانب بڑھی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے میں اس کا مردہ مردہ سا چہرہ اچھے سے دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو براق، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میری سزا جاری رہے گی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بالکل ڈھہ سی گئی۔ کچھ سال پہلے ہی اس کا پیرس میں ایک اچھا خاصا کاروبار تھا جو اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ پچھلے 2 سالوں سے اس قدر اسٹریس میں رہی تھی کہ وہ دوبارہ پیرس نہیں گئی اور اس نے وہاں سے اپنا سارا بزنس ختم کر دیا۔ یوسف بے اور گوچ کے خانم اس کی اس حالت سے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کئی ڈاکٹر سائیکولوجسٹ سے اس کا علاج کروایا، لیکن وہ سب یہی کہتے کہ اسے ڈپریشن ہے اور جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہے گی تب تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ نازلی نے یوسف بے اور گوچ کے خانم کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرح براق کو تباہ کرنے کی خاطر مراد کے ساتھ جا ملی۔ بس وہ ہر وقت ان سے یہی کہتی رہتی کہ وہ گناہگار ہے، اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا براق تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ سر گھٹنوں پر جھکائے بری طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کمرے میں ابھی بھی صرف اور صرف اندھیرا چھایا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور بستر پر لیٹے اس کمزور سے وجود کو دیکھا جو ابھی بھی کھانس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کتنی کمصرف، کتنی لالچی تھی، کل کے ہوں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر موجود اپنے کمرے میں گئی۔ وہ کمرے میں جا کر بستر پر ڈھہ سی گئی، بستر کی چادر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لی اور پھر سسک اٹھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا نینا۔ وہ کئی بار خود سے یہ کہہ چکی تھی اور ابھی بھی وہ خود سے یہی کہہ رہی تھی۔ یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد اس کمرے کو دیکھا جہاں سب کچھ تھا، ہر طرح کی آسائش، سب کچھ، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے یہ سب بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ 2 سال سے اسے ہر چیز بالکل ویران لگتی۔ جب انسان کے دل کی دنیا ہی ویران ہو جائے تو اسے ہر شے ہی ویران لگتی ہے۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ رک رک کر دبی سی آواز میں بولی۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کا حال بیان کروں۔ میں تنہا ہوں، مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ویران ہے، بے حد ویران۔ میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تم ٹھیک تھے براق، بالکل ٹھیک تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میری ناقدری کرتے ہو، لیکن در حقیقت تم میری طرح کیریکٹر لیس نہیں تھے۔ اور خود کو بد کردار کہتے اور قبول کرتے ہوئے اس کے دل کو بے حد تکلیف پہنچی، لیکن یہ سچ تھا، بالکل سچ۔ تم مجھ سے دور بھاگتے تھے کیونکہ تم میری خراب نیت سے واقف تھے، تم میرے کردار سے واقف تھے۔ احوت، میں ایک بد کردار عورت ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک قاتل بھی بن جاؤں گی۔ اس کا دل بے حد بھاری تھا، آنکھیں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میں میرائے کے لیے برا نہیں چاہتی تھی۔ لہجے بھر کے بعد اس نے خود کلامی کی اور پھر فرش پر سے اٹھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کمرے میں ساری بتیاں بجھی تھیں اور کھڑکیاں موٹے پردوں سے ڈھکی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن ہونے کے باعث کمرے میں اتنی روشنی ضرور تھی کہ اسے اپنا چہرہ ٹھیک سے دکھائی دیتا۔ اس نے کمرے کی 2-3 بتیاں جلائیں اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ مزید مردہ سا لگتا۔ وہ خود سے خوفزدہ سی ہو گئی اور اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دیں، پھر کھڑکیوں پر گرے موٹے پردے بھی ایک طرف کو کر دیے۔ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار وہ مزید خوفزدہ اور بوکھلا سی گئی۔ اسے اپنا چہرہ اب کی بار بالکل کسی لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح چلا اٹھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بار پھر وہ فرش پر ڈھہ سی گئی۔ چند لمحے آنسو بہانے کے بعد اس نے اوپر دیوار کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ سب شروع ہوا تھا میری ہوس کی وجہ سے۔ نہ میں نے اپنی ہوس کو اپنی محبت سمجھا ہوتا اور نہ میں آج اس حال میں ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ یہ اعتراف اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ کچھ اعتراف یقیناً بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کمرے میں ایک طرف الیکٹرک ہیٹر چل رہا تھا جس کی وجہ سے کمرے میں خنکی اور ٹھنڈک کافی کم تھی۔ میں نے خود پر ظلم کیا، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اللہ، مجھے مار ڈال، میں جینا نہیں چاہتی۔ دل پر اس بھاری بوجھ کے ساتھ میں جی نہیں سکتی۔ وہ چلا اٹھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر گوچ کے ہانم اس کے کمرے کی طرف دوڑیں اور پھر زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگیں۔ چلی جائیں یہاں سے، آپ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے اکیلا چھوڑ دو سب، پلیز۔ وہ حواس باختہ سا ہو کر کہنے لگی۔ گوچ کے ہانم بے بسی کے عالم میں چند لمحے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی رہیں، پھر خاموشی سے تعصب سے سر ہلا کر لیونگ روم میں چلی گئیں۔ عریشہ نے موبائل اٹھایا، اس پر نینا کا نمبر ڈھونڈا۔ وہ اس نمبر پر کئی بار کال کر چکی تھی مگر دوسری جانب سے وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرتی۔ ضرور اس نے اس کا نمبر بلاک کر رکھا تھا۔ میں نے پیسے کی پرستش شروع کر دی۔ پیسہ ہی میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے تاریکی کی ایک پٹی بن گئی تھی جس وجہ سے مجھے سچ دکھنا بند ہو گیا، اچھائی دکھنا بند ہو گئی۔ بس لالچ ہی لالچ میرے دل پر غالب آ گیا۔ موبائل بیڈ پر ایک طرف اچھالتے ہوئے اس نے خود سے سسک سسک کر کہا، مجھے کیا ہو گیا تھا آخر؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ جس پیسے کے لیے میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، آج اسی پیسے کی وجہ سے میں اور میری ماں اس حال میں ہیں۔ اس نے کرب سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔
وہ بیڈ سے اٹھی اور چھوٹی سی سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے ایک دم جیسے چکر سے آئے تھے۔ وہ فرش پر ڈھہ گئی۔ اس کمرے میں اچھی خاصی ٹھنڈک تھی۔ زمین سے سیت آتی محسوس ہوتی۔ سردی سے اس کا جسم ہلکا ہلکا سا کپ کپانے لگا۔ اللہ، مجھے معاف کر دیں، اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ لیکن اللہ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں اتنی گناہ گار ہوں، مجھے آخر معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ جب تک نینا مجھے معاف نہیں کرے گی، تب تک خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ سسک اٹھی۔ اللہ، میں مر جانا چاہتی ہوں، وہ بلند آواز میں چلائی اور پھر ٹھنڈے یخ فرش پر سجدے کی حالت میں جھک گئی۔ آنکھوں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے۔ آج 2 سال بعد میکائل ملک پر ثابت ہو گیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ پچھلے سال سپریم کورٹ نے نینا احسن کے اغوا والے کیس میں نینا کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اللہ نے اسے بہت بڑی فتح دی تھی۔ میکائل کو سزا کے طور پر کافی لمبے عرصے کی عمر قید اور بھاری جرمانہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال اس پر بہت سے کرپشن کیسز بھی ثابت ہو گئے تھے۔ ماریا کے قتل کیس کا اب تک فیصلہ نہیں آیا تھا۔ عدالت چاہتی تو ان سب کیسز کا فیصلہ 1 سال بلکہ کچھ مہینوں میں ہی دیا جا سکتا تھا، لیکن بس تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی۔ ماریا والے کیس میں میکائل کے خلاف گواہی اور کسی نے نہیں بلکہ انایا بی بی نے دی تھی، لیکن ان کی گواہی اور بہت سے ثبوتوں کے باوجود بھی اب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا تھا۔ انصاف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انصاف اپنے وقت پر نہ ہو۔ نینا احسن کو اس دن میکائل ملک سے جن پولیس افسران نے بچایا تھا، انہیں ایک موٹی رقم دے کر میکائل کے حق میں گواہی دینے کا کہا گیا تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نینا کو اس پر بالکل حیرت نہ ہوئی۔ وہ اپنے ملک کے اس نظام سے واقف تھی، مگر پھر بھی اس نے ہار نہ مانی۔ وہ اس کیس کو فالو اپ کرتی رہی۔ براق یامان نے بھی اس میں اس کا خوب ساتھ دیا۔ اسے اگر کبھی پاکستان جانا ہوتا تو اس کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ اکیلے پاکستان جاتی۔ نائمے اور اسلان کی پیدائش کے بعد تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی پاکستان جایا کرتا۔ چند ماہ پہلے ہی سوشل میڈیا اور بہت سے نیوز چینلز پر یہ خبر بھی گردش کرنے لگی کہ نینا احسن کے خلاف کچھ عرصہ پہلے جو خبریں پھیلائی گئی تھیں، جن میں اس کی کردار کشی کی گئی تھی، وہ سب خبریں جھوٹی اور جعلی تھیں، اور ان خبروں کو پھیلانے والا میکائل ملک تھا۔ نینا احسن نے ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہائر کی تھی جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے اس کے خلاف اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ افق پر آفتاب کی روشنی سفید روئی کی مانند بادلوں کے جھنڈ کے باعث کھل کر اپنے پر ہر سو پھیلانے سے قاصر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ براق اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ نائمے اور اسلان چیمرے خاتون کے کمرے میں تھے۔ اس کا آن لائن انٹرویو چل رہا تھا۔ آج منی لانڈرنگ والے کیس میں میکائل ملک کے خلاف فیصلہ آیا تھا۔ سب یہ بات جانتے تھے کہ اس کیس کی بنیاد نینا احسن نے ہی ڈالی تھی، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں میکائل ملک کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی بات کی تھی۔ مس نینا احسن، آپ میکائل ملک جیسے لوگوں کے بارے میں ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کا انٹرویو لینے والی ہوسٹ مہر اکرم نے سوال کیا۔ ٹی وی کی سکرینز پر نگاہیں جمائے کئی لوگ بشمول احسن صاحب، حلیمہ صاحبہ، اریحہ اور علی اس کا انٹرویو کافی خوش دلی اور پرجوشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ مہر اکرم نے جب یہ سوال پوچھا تو ان کا تجسس بڑھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ووٹ دیں۔ حق کے ساتھ یہ ان کا فرض بھی ہے، اور یاد رکھیں کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں نینا احسن کی مقبولیت کافی بڑھی تھی۔ وہ اب پاکستان کے ٹاپ 3 نامور اور قابل صحافیوں میں سے ایک تھی، اور ان میں سے سب سے زیادہ کم عمر بھی وہی تھی۔ باقی 2 صحافی اس سے عمر میں کافی بڑے تھے اور انہیں اس رینک تک پہنچنے میں کافی عرصہ لگا تھا، لیکن نینا احسن بہت ہی کم عرصے میں اپنی قابلیت کی بدولت اس رینک تک پہنچ گئی تھی۔ ٹاپ 3 نامور اور قابل صحافیوں میں وہی ایک عورت تھی، باقی دونوں مرد حضرات تھے۔
वोट चूंकि एक अमानत भी है तो इसलिए उसे किसी ऐसे शख्स को देना जो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखे, वो सरासर गलत होगा। उसने मफाद के ऊपर खासा जोर दिया। महर अकरम साथ साथ ताईदी अंदाज में संजीदगी से सर हिला रही थी। नैना एहसन का ये इंटरव्यू देखते हुए एहसन साहब की आंखें नम सी हो गई थीं। उन्हें उस वक्त नैना पर बेहद फख्र महसूस हो रहा था। ऐसी ही कुछ हालत हलीमा साहिबा की भी थी। अपनी बेटी को इतना कामयाब देखकर आखिर कौन से माँ बाप खुश नहीं होते। एहसन साहब और हलीमा साहिबा दिल ही दिल में बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने उनकी बेटी को इतना कामयाब किया। ये बात किसी से छुपी नहीं कि मिकाइल मलिक कुछ साल पहले सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की सीट संभाल चुका है। कदरे तवक्कुफ से वो बोली, और अगर मिकाइल इस साल जेल में ना होता तो ऑब्वियसली उसने इस साल भी इलेक्शन में खड़ा होना ही था और हमारी आवाम ने उस जैसे शख्स को वोट भी देना था। वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर दे रही थी। वजह यह है कि हमारी आवाम इन जैसे मफाद परस्त और जालिम लोगों के झूठे वादों को सच समझ लेती है। उसके लहजे में तासुफ सा उभरा। आपके हिसाब से हमारी आवाम क्यों इस तरह के लोगों को वोट देती है? क्यों वो उनके झूठ को सच समझ लेती है? महर अकरम ने अगला सवाल पूछा। नैना ने एक गहरी सांस अंदर को खींची। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अब इन जैसे लोगों को वोट काफ़ी कम पड़ते हैं और जो लोग उन्हें वोट देते हैं उसकी दो वजूहात हैं। उसने ज़रा सा वक्फा लिया। टीवी की स्क्रीन्स पर निगाहें जमाए लोग और मोबाइल की स्क्रीन्स पर चेहरा झुकाए लोग उसे सुनने के मुंतजिर थे। पहली वजह है शऊर की कमी। दूसरी वजह तो वही है जो आप सब जानते हैं। उसने ज़रा से कंधे उचका दिए। वोट अक्सर खरीद भी लिए जाते हैं, अक्सर धांधली भी हो जाती है। मिकाइल मलिक जब चीफ मिनिस्टर बना था तो बहुत ज़्यादा धांधली के इल्ज़ामात लगे थे, याद है ना आपको? उसने अबरू उचकाते हुए कहा। जी जी, मुझे याद है। अच्छा, हमारी आवाम को फिर किस तरह के हुक्मरान को वोट देना चाहिए? हमारी आवाम कैसे मालूम कर सके कि जिसे वो वोट दे रहे हैं वो शख्स सही है या गलत? उसने एक के बाद एक सवाल पूछा। इसका एक तरीका है और वो ये है कि हम विजन देखें। वो शख्स जो आपको एक नया विजन दे। वैसे वो विजन हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। अगर वो विजन पहले ही दे दिया जाता तो ये हमारे लिए नया ना होता। उसका अंदाज बेहद संजीदा, गहरा और माना खेज था। क्या पहले कभी वो विजन हमें किसी शख्स ने दिया है? महर अकरम ने सवालिया निगाहों में अबरू सुकेड़ते हुए पूछा। वो विजन हमें सबसे पहले कायदे आज़म ने दिया था। उन्होंने हमें वो विजन दिया जिसकी हमें आज बहैसियत कौम बेहद ज़रूरत है। जो विजन उन्होंने हमें दिया, उनके बाद वो विजन हमें कोई और दे ही नहीं सका। आखिर में उसने तासुफ से सर झटका। आप उस शख्स को अपना हुक्मरान तस्लीम करें और सिर्फ उसे वोट दें जो खुद मुख्तार हो, जो शरीयत और पाकिस्तान के आइन के तमाम कवानीन की पासदारी करे, जो अपने मफाद के बजाय अपनी मुल्क और कौम का मफाद देखे। उसके अल्फाज में इस कदर तासीर थी कि वो सुनने वालों के दिलों पर एक गहरा असर डाल रहे थे। अगर एक खुद मुख्तार और काबिल शख्स हमारे मुल्क का हुक्मरान बने तो मिकाइल मलिक जैसे लोग आसानी से अपने हिसाब को पहुंच जाएं। मसला सारा तब होता है जब हम मिकाइल मलिक जैसे लोगों को वोट देते हैं और उन्हें अपना कायद मानते हैं। उसके अल्फाज में सच्चाई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस नैना। शो को ख़त्म करने से पहले आप वैसे हमारे मुल्क, हमारी कौम के बारे में क्या कहना चाहेंगी, या आप उन्हें कोई और पैगाम भी देना चाहेंगी? वो कह रही थी तो उसके अंदाज में नैना के लिए सताइश और इज्जत खूब झलक रही थी। ज़रूर, उसने ज़ेरे लब माना खेज अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। देखें, आप सब पाकिस्तानी जो चाहें वो बन सकते हैं। बड़ा सोचें, बड़ा ख्वाब देखें, क्योंकि बड़े ख्वाब देखने वाले ही फतह की राह पर गामजन हो सकते हैं। किसी ने कहा है कि अल्फाज दुनिया बना सकते हैं, इसी तरह ये एक माशरे को भी बदल सकते हैं। नैना एहसन के अल्फाज भी उस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ रहे थे। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम क्यों चींटियों की तरह रेंग रहे हो? उसने ठहर ठहर कर कहा। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और फरिश्तों को कहा
کہ انسان کے سامنے جھکو۔ اللہ نے آپ کو وہ پوٹینشل اور ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ جو چاہو وہ بن سکتے ہو۔ اس کی آواز میں پرجوشی خوب جھلک رہی تھی۔ آپ اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں۔ ایسے مت بنے کہ فلاں نے ہمارے لیے سڑکیں بنائیں، فلاں نے ہمارے گلی کوچے کا چکر لگایا، فلاں میرے کسی عزیز کی فوتگی میں آیا اس لیے ہم اسے ووٹ دے رہے ہیں، یا میرے والدین یا بڑے ہمیشہ سے فلاں کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم بھی انہیں ہی ووٹ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو خود مختار پیدا نہیں کیا کیا؟ اس کا لہجہ قدرے تیز ہوا۔ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام ہے۔ وہ خواب کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال نے۔ اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علامہ اقبال کی سوچ کس قدر وسیع تھی۔ اور اس خواب کو کس نے پورا کیا؟ قائد اعظم نے، جو خود بھی ایک بہت عظیم انسان تھے۔ اس نے ستائش سے بھرے انداز میں کہا، یہی وقت ہے اپنی سوچ بدلنے کا، یہی وقت ہے اپنی تقدیر بدلنے کا، یہی وقت ہے اصل پاکستانی بننے کا۔ وہ ہر لفظ پر بے حد زور دے رہی تھی۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کو آپ نے نعمتیں بخشی، اور نعمتیں اللہ کن کو بخشتا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جو یہ مانگنے والے مزدور، محنت کش طبقہ، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جن کو معاشرہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کے الفاظ لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے نقش چھوڑ رہے تھے۔ اگر ہم نے ان مگر مچھوں کا سامنا نہ کیا جو ہمارا اور ہمارے ملک کا خون چوستے ہیں، جو ہمارے ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، تو جان لو کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم ان پرانے لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے غریب اور عام انسان کی پرواہ نہیں کی، جن کی وجہ سے آج پولیس چوروں کو پکڑنے کے بجائے چوروں کے ساتھ جا ملتی ہے، جن کی وجہ سے آج لوگ پولیس کا نام سن کر تحفظ محسوس کرنے کے بجائے ڈر جاتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ وہ شاندار پورے اعتمادی کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ آپ خود سوچیں، کیسے اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہو، جہاں انصاف نہ ملتا ہو؟ اس نے ذرا سے ابرو جھکا کر کہا، ہم اپنے ملک کا نظام تب تک نہیں چلا سکتے جب تک ہم ظالم کے خلاف نہ کھڑے ہوں، اور جب تک ہم مظلوم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ ہمیں ان بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا جن کو محنت مزدوری پر لگا دیا گیا، وہ بھی اس عمر میں جب انہیں اسکولوں میں پڑھ رہا ہونا چاہیے تھا۔ صرف تبھی اللہ کی برکت ہمارے ملک پر آئے گی۔ صحیح الفاظ جب صحیح وقت پر کہے جائیں تو یقیناً یہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قدر توقف سے وہ بولی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑیں۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی۔ اگر ہم اس خراب نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، صرف تبھی اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ اس کا انٹرویو دیکھتے ہوئے حلیمہ صاحبہ کی آنکھیں خوشی، ستائش اور فخر سے برس رہی تھیں۔ احسن صاحب کی آنکھیں بھی فخر اور خوشی سے مزید نم ہو چکی تھیں۔ وہ تمام افراد جنہوں نے نینا احسن کا یہ انٹرویو دیکھا، ان سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ ہر شخص نے اس کی تمام باتوں سے اتفاق کیا۔ کچھ نے اس پر اختلاف بھی کیا، مگر اکثر نے اس کی سب باتوں سے اتفاق ہی کیا۔ سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے روشن دان سے گزرتی ہوئی ہر سو پھیل رہی تھیں۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تیش سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اوپر چھت کو گھور رہا تھا۔ اس وقت وہ قیدیوں والے پوسیدہ سے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف غصہ تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے سب کچھ بالکل ٹھیک کیا۔ میرے سے پہلے سیاستدان اور اب کے سیاستدان بھی یہی سب کر رہے ہیں جو میں نے کیا۔ میرے باپ نے بھی یہی کیا، اور وہ سیاست میں بہت کامیاب بھی رہا۔ مجھے اپنے کسی عمل پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میکائل ملک نے اپنی بڑھی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے قدرے بلند آواز میں غصے سے خود کلامی کی۔ اے لوگوں،
ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 168 170۔ اس نے ایک گہری سرد سانس اندر کو کھینچی۔ میں باہر آؤں گا اور سب دیکھیں گے کہ میں مزید طاقتور بن کر لوٹوں گا، اور نینا، اس نے نینا کا نام لیا تو اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھتی گئی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا نینا احسن، اس نے لب کو چلتے ہوئے زہر خندہ لہجے میں کہا، اور جیل کی خالی خالی سی بوسیدہ دیواروں کو شعلہ باز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ تم سب دیکھ لینا، میکائیل ملک یہاں سے نکل جائے گا، کوئی بھی مجھے یہاں نہیں روک سکتا، سمجھ آئی؟ وہ حواس باختہ سا ہو کر زور سے چلایا، پھر غصے اور بے چینی سے سلاخوں کے پیچھے ٹہلنے لگا۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 68۔ وہ دوبارہ سے زمین پر دیوار کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب اس نے ماریا کو سیڑھیوں سے نیچے گرا دیا تھا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ماریا، لیکن یہ کبھی ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارا قتل میں نے کیا، سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ وہ زیر لب کہہ رہا تھا تو اس کی نگاہیں ایک دم سلاخوں کے پار اس وجود پر ٹک گئیں۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل ششدر سا رہ گیا۔ سلاخوں کے پار وہ سفید رنگ کے خوبصورت اور چمکتے ہوئے لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر ایک بے حد فاتحانہ مسکان پھیلی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا، وہ ماریا ہی تھی۔ وہ زمین پر سے اٹھا اور جیسے ہی سلاخوں کے پاس بھاگا تو وہ وجود یکدم غائب ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا، اسے اپنے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے وہ زمین پر ڈھہ گیا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ منافقوں، تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال اور اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑا چکے، اور پھر تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑاؤ، جس طرح انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑایا جو تم میں سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑے جس طرح وہ فضول بحثوں میں پڑے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ استنبول میں ایک بے حد خوبصورت صبح کا منظر تھا۔ شہر برف کی نرم تہ کے اندر دھنس چکا تھا، جس نے زمین کی تزئین کو موسم سرما کے عجوبے میں تبدیل کر دیا۔ برف باری رات سے ہو رہی تھی، ایک پرسکون اور جادوئی سا ماحول ہر سو قائم تھا۔ ہوا کرکری اور حوصلہ افزا تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سمندر کی مدھم خوشبو کو لے کر جا رہے تھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی برف سے ڈھکے درختوں سے گزری، جس نے شہر پر ہلکی سی چمک بکھیر دی۔ بوسفورس اپنی ساکن برفیلی سطح کے ساتھ نرم روشنی کی عکاسی کر رہا تھا، جبکہ برف استنبول کے قدیم فن تعمیر اور خوبصورت محلوں کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں اگر قبرستان میں نگاہ دوڑاؤ تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ قبر جس کے کتبے پر میرائے امان لکھا تھا، اس کے سامنے دو افراد کھڑے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں آئے تھے۔ براق
آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے برعکس جیمرے خاتون اس کے قبر کے ساتھ بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ براق انہیں ہفتے میں 1-2 بار ان کے اصرار پر یہاں لے آیا کرتا اور وہ ہر بار اسی طرح آنسو بہاتی۔ میرائے امان کی قبر پر اس وقت سرخ گلاب کے پھولوں کے 2 بوکے پڑے تھے۔ ایک بوکے براق نے رکھا تھا اور دوسرا جیمرے خاتون نے۔ نینا بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن گھر پر نائمے اور اسلان کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا اور وہ انہیں ساتھ یہاں لا بھی نہیں سکتی تھی۔ قریباً 40 منٹ بعد براق نے جیمرے خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ اب انہیں اپنے ساتھ لیے قبرستان سے جانے لگا۔ برف باری ابھی بھی جاری تھی۔ وہ اس وقت ایک لمبے سے سرمئی رنگ کے کوٹ اور سیاہ رنگ کی جینز میں ملبوس تھا۔ جیمرے خاتون کو گھر چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی سڑک پر رواں دواں کر دی۔ نیلی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ اس نے راستے میں ہی ایک اور سرخ گلاب کے پھولوں کا بکے خریدا اور اسے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سڑک کے ایک طرف اسے وہی قبرستان دکھائی دیا جہاں میرائے امان دفن تھی۔ اس نے کار کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ سڑک کے بائیں طرف کئی قبرستان تھے۔ پہلے والے میں میرائے امان دفن تھی۔ اس نے چند ہی منٹ بعد کار ایک قبرستان کے سامنے روک دی۔ یہ قبرستان اس قبرستان سے جہاں میرائے دفن تھی اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اسے یہاں پہنچتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ برف باری ہنوز جاری تھی۔ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ قبرستان کے اندر بڑھا۔ ان کو اور خاموش شام میں قبرستان مردہ سکوت میں غرق تھا۔ دور کسی دھنسی ہوئی قبر میں کسی الو کی کرخت کی آواز سنائی دیتی۔ ہوا سرسراتی ہوئی جھاڑیوں سے گزرتی۔ وہ ایک قبر کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے کتبے پر تحریر تھا، مرات کارا بے۔ باقی قبروں اور کتبوں کی طرح اس کی قبر اور کتبے پر بھی برف گری تھی۔ براق نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ پہلے مقتول کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا اور اب وہ اس کے قاتل کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ پہلے ایک معشوق کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا اور اب وہ اس کے عاشق کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس عاشق کا معشوق اس کا عاشق نہیں تھا، کیونکہ اس کا معشوق اس سے عشق کرتا جو اصل میں صرف اور صرف عشق کے قابل ہے۔ ہاں، میرائے امان کو اللہ سے عشق تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے چند لمحے اس کی قبر کو نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر اس پر ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب کے پھولوں کا ایک بکے رکھ دیا۔ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی اس نے زیر لب دعا کی اور پلٹ کر وہاں سے خاموشی سے جانے لگا۔ دریائے آتش میں ہم بس یوں ہی جل جائیں گے، گر تو سہارا بنے یا رب سنبھل جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے باہر آسمان سے گرتی برف باری کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ارد گرد حلقے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہے تھے۔ چہرہ بھی مزید بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمبی سی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ کھڑکی پر پردے گرا کر بیڈ پر آ کر بیٹھی اور پھر اس پر سیدھا لیٹ گئی۔ چند لمحے کے لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت اپنی والدہ کو دوائیاں کھلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسلام آباد بارش سے بھیگ رہا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی پر بارش کی ٹپ ٹپ کرتی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ کھڑکی تک گئی اور آسمان سے برسنے والی باران رحمت کو خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس کے اوپر اس نے شال لے رکھی تھی۔ چہرے پر حد درجے کی ویرانی پھیلی تھی۔ تو ہی تو وہ روشنی ہے کہ جس سے میں غافل ہوا، جانے انجانے گناہوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ نازلی ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر بیڈ سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت یوسف بے اور گوچ کے خانم کسی دور کے رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ وہ نازلی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہ مانی۔ انہوں نے اصرار بھی نہ کیا۔ اس وقت گھر میں کچھ ہی ملازم موجود تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے والے پورشن میں آئی تو ایک ملازمہ اس کی طرف لپکی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بلا لیتی، اس نے کافی مؤدب سے انداز میں کہا تو جواباً اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا اور اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ برستی ہوئی بارش کو دیکھتے ہوئے عریشہ کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔
اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور تیز قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے اپنی بیمار والدہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اس وقت سو رہی تھیں، اس لیے وہ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر بغیر آواز کیے کمرے میں چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہوئی ایک الماری تک بڑھی۔ روزے حشر کا اندازہ نہیں، بخشش کا سامان لایا نہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں گئی تو اس نے سب سے پہلے ساری بتیاں جلائیں۔ ہر طرف سفید سی روشنی پھیل گئی۔ یہ اسٹڈی روم کم، لائبریری زیادہ لگتی۔ وہ کتابوں کے ریکس میں متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ کتابوں کے ریکس میں کتابیں ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کتاب کو ڈھونڈتی رہی جس کی اسے تلاش تھی، لیکن اسے وہ کتاب نہ ملی۔ وہ مایوسی اور بے دلی سے میز کے ساتھ رکھی کرسی پہ ڈھہ گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑھکتا ہوا اس کے گال کو چھو گیا۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ مجھے وہ کتاب مل سکے؟ وہ یک دم بری طرح رونے لگی۔ عریشہ نے الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ اسے امید تھی کہ وہ جس کتاب کو یہاں ڈھونڈ رہی ہے وہ اسے مل جائے گی۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں اس کتاب کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتاب الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں ہی ہو سکتی ہے میری التجا، کر دے قربت عطا، کر دے رحم و کرم، مسکین ہے تیرے در پہ کھڑا۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل کر لیونگ روم میں گئی۔ وہاں ایک بڑی سی خوبصورت اور مہنگی شیلف پڑی تھی۔ وہ اس شیلف کی طرف بڑھی۔ اس میں دور دراز کے ممالک سے منگوائے گئے قیمتی تحائف سجے تھے۔ تھوڑی بہت کتابیں اور میگزینز بھی پڑے تھے، لیکن وہ کتاب نہیں موجود تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے یک دم یاد آیا، اس نے کبھی گوچکے خانم اور یوسف بے کو قرآن مجید پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ مطلب ان کے گھر میں قرآن مجید موجود ہی نہیں تھا۔ اسے حیرت کا ایک دھچکا لگا۔ یہ لوگ کس قسم کے مسلمان تھے؟ ان کے گھر میں وہ مقدس کتاب ہی موجود نہیں جو ان کی پہچان ہے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس بڑے اور وسیع لیونگ روم کو دیکھنے لگی جہاں دنیا کی ہر شے موجود تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی شے اس وقت اس کے کام نہیں آ سکتی تھی، اور صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان میں سے کوئی شے اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ان سب کھوکھلی چیزوں کو یوں دیکھنے لگی جیسے اسے ان سب چیزوں سے گھن آ رہی ہو۔ اس نے ضبط سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں اور پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اور اس کی فیملی صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اسے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رحل میں موجود قرآن مجید مل گیا۔ وہ اس وقت وضو میں نہیں تھی۔ اسے یکدم یاد آیا۔ وہ دھیرے سے کمرے سے باہر نکلی اور وضو کر کے دوبارہ اس کمرے میں آئی۔ وہ قرآن مجید احتیاط سے اور مؤدب انداز میں دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی رحل میں موجود قرآن مجید کو چند لمحے دیکھتی رہی۔ اس پر دھول مٹی کی ایک لہر تھی۔ اسے یاد تھا اس نے آخری بار قرآن پاک صرف تب پڑھا تھا جب اس کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ تب اس نے یاسین پڑھنے کے لیے قرآن کھولا تھا اور اس کے بعد اس نے قرآن مجید دوبارہ کبھی نہیں پڑھا۔ اس کی والدہ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتی، لیکن جب سے انہیں ٹی بی ہوا تھا تب سے وہ قرآن مجید نہیں پڑھ پائیں، اور تب سے ہی یہ رحل میں موجود قرآن پاک الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رہا، اسی لیے اس پر اتنی دھول مٹی جم گئی۔ عریشہ نے اپنی شال سے ہی سر ڈھک لیا۔ قرآن مجید کھولنے سے پہلے اس کے ذہن پر کئی سوال امٹ کر آئے۔ کیا میں اس مقدس کتاب کو پڑھنے کے قابل بھی ہوں؟ کیا مجھ جیسا گناہ گار اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے؟ یکدم اس کی آنکھوں میں سے کئی آنسو بہنے لگے۔ میرے ارادے جو ٹوٹے تو مجھ کو پتہ یہ چلا، تیری حکومت میں ہوگا وہی بس جو تو نے کہا۔ نازلی کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ میں نے تو آج تک قرآن پڑھا ہی نہیں، تو پھر اگر مجھے قرآن پاک مل بھی جاتا تو میں کیا کرتی؟ میں تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ گوچکے خانم اور یوسف بے نے اسے کبھی دینی تعلیمات نہیں دلوائیں، یہاں تک کہ اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی نہیں سکھایا۔ وہ جب بھی جیمر خاتون کے گھر جایا کرتی تو وہ انہیں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کرتی۔ اس نے ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک سکون دیکھا تھا۔ جب بھی وہ نماز اور قرآن پڑھا کرتی، وہ بھی آج اسی سکون کی تلاش میں تھی۔
نماز تو اس نے ساری زندگی پڑھی ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے نماز پڑھنا بھی کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ وہ اپنے اصل سے بہت دور تھی۔ یا رحیم کر دے تو مجھ کو قربت عطا، یا کریم درگزر کر دے میری خطا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ رحل میں موجود قرآن پاک کو دیکھتی رہی۔ اس نے مزید کچھ سوچے بغیر کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ قرآن مجید کے صفحات کھولے۔ وہ آج اس کتاب کو اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس کی والدہ اسے ہمیشہ سے کہا کرتی، عریشہ بیٹا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ دل کو سکون دیتا ہے، یہ تکلیف دور کرتا ہے، یہ آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی بھٹکا ہوا اس تک آئے تو یہ اسے ہدایت بھی دیتا ہے۔ وہ قرآن مجید کے صفحات کھول چکی تھی۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ پہلے صفحے پر تحریر تھی۔ اس نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی آیات کے ساتھ ساتھ ہی ان آیات کا اردو میں ترجمہ بھی لکھا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی اور کپ کپاتی آواز کے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگی۔ اسے امید تھی اس کتاب سے اسے ہدایت ملے گی۔ اسے امید تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسے کوئی راستہ ملے گا۔ اسے راستہ ملے گا کہ وہ کیسے نینا احسن سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف بھی کر دے تاکہ اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ وہ کافی پر امید تھی۔ اسے یہ بھی امید تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے ملیں گے۔ وہ نا امید نہیں تھی۔ یا رحیم رحمت کا تیری طلبگار ہوں، یا کریم بندہ میں تیرا گناہ گار ہوں۔ نازلی یکدم صوفے سے اٹھی اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کیا۔ چند ہی لمحے بعد موبائل کی اسکرین پر کئی ایپس شو ہوئے۔ ان سب ایپس میں سے کسی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لینے سے قرآن مجید کو آن لائن پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن اسے سن تو سکتی تھی۔ اس نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جس میں مکمل قرآن پاک تلاوت کے ساتھ سنا جا سکتا تھا۔ اس نے وہ ایپ کھولا، چند لمحے اس ایپ کو دیکھا۔ اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت موجود تھی۔ اس کے ساتھ لکھا تھا دی اوپننگ، دی باچا یعنی شروعات۔ یہ سورہ فاتحہ کا معنی تھا۔ اسے سمجھ آئی۔ اس نے ایپ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چلائی۔ اس کمرے میں ہر سو خوبصورت مردانہ آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت انگریزی ترجمے کے ساتھ تھی۔ وہ اس کتاب تک سکون حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف سکون کی تلاش تھی، اور جیسے جیسے وہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی اس کی آنکھیں مزید برس رہی تھیں۔ دل دھیرے دھیرے ہلکا ہو رہا تھا۔ اسے امید تھی یہ مقدس اور عظیم کتاب اسے راستہ دکھائے گی کہ وہ کس طرح اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے، وہ کس طرح خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے دل میں ایک بات بار بار کھٹکتی، اگر براق نے اسے معاف نہ کیا تو خدا بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے تو جیمرے خاتون کا بھی دل دکھایا تھا۔ میرائے آخر تھی تو جیمرے خاتون کی ہی بیٹی۔ اس کا مطلب اسے جیمرے خاتون سے بھی معافی مانگنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ کتاب اسے راستہ دکھائے گی کہ وہ آخر کس طرح جیمرے خاتون اور براق سے معافی مانگے، کہ ان کے معاف کرنے کے بعد خدا بھی اسے معاف کر دے۔ وہ نا امید نہیں تھی۔ وہ جب گھر لوٹا تو شام کے گہرے سائے ڈھل رہے تھے۔ آسمان پر اب گہرے نیلے رنگ پر رات کے سیاہ رنگ چھا رہے تھے۔ برف باری اب کچھ مدھم پڑ گئی تھی لیکن جاری ابھی بھی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر اسے وہ دو ننھے ننھے سے وجود دکھائی دیے جو اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کمرے میں بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر رکھے لیمپ روشن تھے، باقی اور کوئی بتی نہیں جل رہی تھی۔ اس نے نرمی سے پہلے نائمہ کے ماتھے کو چوما، پھر اسلان کے ماتھے کو۔ بیلکنی بند تھی، لیکن پھر بھی اس کے جالی دار دروازے کے پار اسے سفید رنگ کی کرسی پر بیٹھی نینا احسن دکھائی دی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بالکل محو سی ہو کر اسی پر مسلسل کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبے ریشمی فراک کے اوپر مخملی شال لیے ہوئے تھی۔ سیاہ بال ایک کیچر میں بندھے تھے۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیلکنی تک گیا۔ اس نے بیلکنی کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر محو تھی کہ اسے اس کی آمد کا بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ براق نے زیر لب ہلکا سا مسکرا کر
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے یکدم چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور اسے سلام کیا۔ براق اسے سلام کا جواب دیتا ہوا ساتھ رکھی سفید کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ بیلکنی سے باہر آسمان پر اب اندھیرا سا چھایا تھا، ہلکی ہلکی برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ذرا سے ابرو اچکا کر پوچھا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح مسرت سے بھرا اور دوستانہ تھا۔ نینا نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ پھر ذرا سے شانے اچکا کر اس نے کہا۔ براق یکدم بہت حیران اور ششدر سا رہ گیا۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا تو نینا مزید مسکرائی۔ احوت، میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ براق ستائشی انداز میں مسکرایا۔ اے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ میری سلطانہ کو ہر بار کی طرح اس میں بھی بہت کامیابی عطا کرے۔ وہ بے حد پرجوشی اور خوش دلی کے ساتھ بولا۔ آمین، تشکر، اس نے سر کو خم دے کر کہا۔ نینا نے ساتھ رکھی ایک چھوٹی سی میز پر کافی کا ایک کپ رکھا ہوا تھا، اس میں کافی آدھے سے بھی کم پڑی تھی۔ اس نے براق سے پوچھا کہ اس نے کافی پینی ہے تو اس نے منع کر دیا۔ وہ رات کو کھانے کے بعد ہی کافی پینے کا عادی تھا۔ ویسے نام کیا ہے تمہاری کتاب کا؟ چند لمحے بعد براق نے تجسس سے بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کتاب کا نام میں نے ابھی تک ریویل نہیں کیا، لیکن آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ اس کتاب کا نام ہے دیباچہ۔ پھر گہرے انداز میں کہا۔ براق کے چہرے پر ناسمجھی کی کئی لہریں ابھریں، اس کے ابرو بھی سکڑ گئے۔ دیباچہ؟ یہ کیسا نام ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ نینا نے کافی کے ایک دو گھونٹ لیے۔ دیباچہ کا مطلب ہے شروعات۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کو دیباچہ کہا جاتا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ انٹرسٹنگ، تو اس کتاب کا نام تم نے دیباچہ ہی کیوں رکھا؟ براق نے ایک اور سوال پوچھا۔ اس کے چہرے پر نینا کے لیے ستائشی مسکان ہنوز قائم تھی۔ یہ تو آپ کو کتاب پڑھ کر ہی معلوم ہوگا، اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ تمام، تمہیں لگتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا؟ براق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔ اس کے لہجے میں بہت مان تھا۔ احوت، ایسا ہی ہے۔ براق نے اس کا مان اور یقین نہیں توڑا۔ یکدم ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ نینا کانپ کر رہ گئی۔ وہ کافی پی چکی تھی۔ اس نے کافی کا خالی کپ ساتھ پڑی میز پر رکھ دیا۔ براق اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے اس کی شال اس کے ارد گرد ٹھیک سے پھیلانے لگا، یوں کہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کتاب کا مرکزی کردار کون ہے؟ کرسی پر دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ سوال سن کر نینا کے چہرے پر کچھ تذبذب سا ابھرا۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ براق سوالیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میرائے یامان، اس نے بے حد سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ براق اس کا جواب سن کر بالکل ساکت سا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا، یادوں کی تکلیف، کرب، حیرانی اور نہ جانے کیا کیا۔ احوت، میرائے یامان ہی اس کتاب کا مرکزی کردار ہے۔ کچھ دیر تک جب براق نے کچھ نہ کہا تو اس نے کہا۔ براق بھینچی ہوئی مٹھی لبوں پر ٹکائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس سے بہت کچھ پوچھ رہی تھیں۔ نینا سمجھ گئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کرسی سے اٹھی اور بیلکنی سے باہر نکلی۔ براق وہیں ساکت سا بیٹھا رہا۔ وہ چند لمحے بعد بیلکنی میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2-3 ڈائریز تھیں۔ وہ ان ڈائریز کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کس کی تھیں اور ان میں کیا کیا لکھا تھا۔ وہ بھی اسے اچھے سے معلوم تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے میرائی کی ڈائریز پڑھ لی تھیں۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، بلکہ بہت غلط ہے، لیکن مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے ان ڈائریز کو پڑھنا پڑا۔ اس نے وہ ڈائریز اسے پکڑاتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر دوبارہ آ کر بیٹھی۔ براق چند لمحے خاموشی سے ان ڈائریز کو دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ ڈائریز کہاں سے ملی؟ چند لمحے بعد
اس نے ڈائری سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، میں الماری صاف کر رہی تھی تو آپ کے دراز میں سے ملی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، ویسے اگر تم مجھ سے اجازت مانگ کر یہ ڈائریز لیتی تو میں منع نہیں کرتا۔ اس نے چند لمحے بعد ذرا سا مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے۔ نینا نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ تو پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ لیں۔ میں اس وقت کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جواب فوراً سے دیا گیا۔ اور وہ کیوں؟ سوال بھی فوراً پوچھا گیا۔ اس وقت مجھے ڈاؤٹ سا تھا کہ پتہ نہیں میں کتاب لکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تمام مرکزی کردار کا نام تم میرائے ہی رکھو گی؟ اس نے پوچھا تو نینا نے کچھ سوچا۔ میں تو یہی رکھنا چاہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں اس کا نام تبدیل کر سکتی ہوں۔ پھر بے حد نرم لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ براق نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ نینا کھل اٹھی۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کر کے دوبارہ اس پر اپنی کتاب لکھنا شروع ہو گئی۔ براق اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آپ کو معلوم ہے میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ کی چند کیز دباتے ہوئے پوچھا۔ براق نے سوالیہ انداز میں ابرو اکٹھے کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ سب سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب تک پہنچے جسے اگر مضبوطی سے تھام لیا جائے تو انسان صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے۔ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد کریں اور اس کتاب کے احکامات پر عمل بھی کریں۔ لوگ اس کتاب تک پہنچے جس کا موضوع ہم انسان ہیں۔ اس نے بے حد سنجیدگی اور نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ براق اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ لوگ اس کتاب تک پہنچیں جو انسان کو ہیل کرتی ہے، جس طرح سے اس کتاب نے میرائے امان اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو ہیل کیا اور کرے گی۔ اس نے مزید کہا۔ میرائے کا نام سن کر براق کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس نے مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا، کبھی گمراہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اور یہ کون سی کتاب ہے جس نے تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیا، تمہیں مایوس نہیں ہونے دیا اور جس نے میرائے کو ہیل کیا؟ آخر کون سی کتاب ہے یہ؟ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ قرآن مجید۔ اس نے فوراً سے جواب دیا، پھر زیر لب مسکرائی۔ وہ اب دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر سر جھکائے اپنی کتاب لکھنے لگی۔ ابھی تک دیباچہ تم نے کتنا لکھ لیا ہے؟ لہجے بھر کے بعد براق نے پوچھا۔ ابھی تو صرف کچھ صفحات ہی لکھے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تم اسے مکمل کر لو گی ایک دن، انشاءاللہ۔ اس نے بہت یقین سے کہا۔ انشاءاللہ۔ جواباً وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے جب یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو کیا تم کوئی نئی کتاب بھی لکھو گی؟ اس نے پوچھا۔ ضرور۔ جانتے ہیں کیوں؟ نینا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔ براق کو تجسس ہوا۔ کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ ہر کہانی کا اختتام کسی ایک نہیں بلکہ بہت سی نئی کہانیوں کی شروعات ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ براق نے ستائشی انداز میں ابرو اچکا دیے۔ نینا ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے اپنی کتاب لکھنے لگی۔ براق کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ چند لمحے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا۔ اس پر میرائے امان کا نام اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ جو کچھ لکھ رہی ہے وہ سب پڑھتا جائے، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ یہ کتاب تبھی پڑھتا جب یہ مکمل ہوگی۔ اسی لیے وہ مسکراتا ہوا بیلکنی سے باہر جانے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب نائمے اور اسلان کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ اسلان اٹھ گیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ چند ہی لمحے بعد نائمے بھی اٹھ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ان کے پاس جانے لگی۔ اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلائیں، لیپ ٹاپ الماری میں رکھا اور ان کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نائمے اور اسلان
دونوں براق کی گود میں چڑھے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر نائمے کو لینے لگی تو اسلان اس کی گود میں آنے لگا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر اسلان کو گود میں لے لیا اور پھر اس نے براق کو دیکھا، پھر نائمے کو۔ سب کچھ مکمل تھا۔ وہ بے حد دلکش انداز میں مسکرا دی۔ براق بھی اسے دیکھتے ہوئے مسرت سے بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ سلطان اور سلطانہ اپنے شہزادے اور شہزادی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بے حد خوش اور پرسکون لگ رہے تھے۔